अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम नए नावल के साथ हाजिर हैं। इसकी पहली किस्त है और इसका नाम है पहली मोहब्बत। और पहली किस्त है, आप सब ने अच्छा सा रिस्पॉन्स देना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। फिर चलते हैं आज की किस्त की तरफ। हवेली के दरो बाम में चिड़िया जैसी उसकी चहक थी, जो ढलती असर में घुर रही थी। उसने मलका की तरह अपने कांधों पे दुपट्टा डाल रखा था, जो घर में काम करने वाली शरफा की बेटी ने थाम रखा था। वो खेलने के लिए हवेली आ जाया करती थी और लाज उसे ऐसे ही अपने साथ साथ रखती। उसकी इस हवेली में दोस्ती वैसे तो सबसे थी, उसका बस एक ही दुश्मन था जो उसे हर वक्त डांटता रहता था, और उस दुश्मन का नाम था दारैन शाह। लाज उसका नाम लेकर नाक सुखेड़ लेती और कहती, एक दिन मैं आपसे बदला ज़रूर लूँगी। उसकी उम्र 15 साल थी और दारैन शाह 35 का था, एक मैच्योर मर्द जिसका चेहरा हर वक्त संजीदा रहता था। उसको लाज ने मुस्कुराते कम ही देखा था। पहले तो अच्छे होते थे, इतना प्यार करते थे, चीज़ भी ला कर देते थे, लेकिन अब तो बस लाज एकदम से शाने अकड़ा लेती और दारैन की नकल उतार कर शरीं और सिदरा को दिखाती। मुझे कहते हैं, लाज ये मत करो, वहाँ मत जाओ, ये सर से दुपट्टा क्यों उतरा है। वो दारैन शाह के तरह लब भींच कर घूरने लगती। तुम्हारी अकल कहाँ है? इतना ज़ोर से कौन हंसता है? ये भागकर कहाँ जा रही थी? दिमाग ख़राब मत करो। सर्दियों में आइसक्रीम कौन खाता है? बड़ों से तमीज़ से बात किया करो। वो आखिर में गहरा सांस लेकर कहती, शाह को किसी ने ये नहीं बताया कि बच्चों से भी प्यार से बात की जाती है। पर वो भी बस शाह के मामले में उसका हर जुमला ऐसे ही बेबसी से ख़त्म होता था। वो शाह का कुछ तो करना चाहती थी, मतलब कुछ भी जो जल्दी से हो जाए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। वो अपने गालों पे हथेलियाँ जमा कर अफसोस से बैठ जाती थी। तो तुम शाह की बात मान क्यों नहीं जाती? वो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। लाज शरीर को ऐसे देखती जैसे वो पागल हो गई हो। इस सारे मामले में बस सिद्रा होती, जो खामोशी से लाज को देखती। उसके दिल में लाज के लिए बहुत मोहब्बत थी। वो लाज की पक्की सहेली थी। बहुत पक्की, इतनी कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। वो हर दम हर मुमकिन तरीके से लाज का साथ देती थी, जबकि शरीर बड़े होने के नाते लाज को समझाती थी जैसे अब समझा रही थी। तुम नहीं जानती, शाह तुम्हारी बहुत फ़िक्र करते हैं, बल्कि तुमसे मोहब्बत भी करते हैं। लाज उसकी बात पे सर झटक देती। हाँ, जैसे मुझे तो पता ही नहीं वो कौन सी मोहब्बत है जो मेरे अलावा सबको दिखाई देती है। मैंने तो कभी नहीं देखी उनकी मोहब्बत। शरीयों से आंखें दिखाती। यही तुम्हारी बेलगाम ज़ुबान है जो शाह को गुस्सा दिलाती है। लाज गंदा सा मुंह बनाकर सरनामे हिलाती। नो जी, शाह को गुस्सा करने का शौक़ है। उन्हें गुस्सा दिलाना नहीं पड़ता, बस गुस्सा खुद से ही करते रहते हैं। श्री गहरा सांस लेती। तुम शाह के सामने सर पे दुपट्टा लोगी तो वो तुम्हें अच्छा कहेंगे, कम बोलोगी तो और ज़्यादा अच्छा कहेंगे। और श्री आगे कुछ कहती कि लाज उसकी बात काट देती। बस इससे ज़्यादा अगर मैं अच्छा करूँगी तो मर जाऊँगी। मुझसे चुप नहीं रहा जाता, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो 15 अबूर कर चुकी थी और बातें ऐसी करती कि शरी को भी हरा देती। ऐसी बातें नहीं करते। लाज शाह ने सुन लिया तो उन्हें दुख होगा। वह इस्तेज़ा से हंसती। कहीं कहीं गुस्सा करेंगे। श्री सर झटक कर रह जाती थी, लेकिन वो लाज को समझाना नहीं छोड़ती थी। उसकी आदत थी लाज को शाह की डांट से बचाना। अब भी उसने कहा था, असर ढल गई है, मगरिब होने वाली है, शाह भी आ जाएंगे। तुम ये सब उतारो और दुपट्टा लेकर खामोश होकर बैठ जाओ। उन्होंने तुम्हें बाल खोले बगैर दुपट्टे के देख लिया तो नाराज़ होंगी। और लाज ने उसकी बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। वो अपने खेल में मगन रही। आज वो मलका बनी हुई थी। सिदरा उसकी दासी थी जो उसका लिबादा उठाए उठाए फिर रही थी, और वो आज गांव में गरीब औरतों की मदद करने निकली थी। उसका फर्जी घोड़ा दूर प्यादों के साथ
کھڑا چارہ کھا رہا تھا اور داسی کے ساتھ چند ایک داسیاں اور بھی تھیں جو کہ بس لاج اور سدرا کو دکھائی دیتی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں راشن، کپڑے اور اشرفیاں تھیں جو وہ غریب عورتوں میں بانٹ رہی تھیں۔ لاج پہلوؤں پہ ہاتھ جما کر گردن اکڑا کر چلتی دادی کے پاس رکی جو تسبیح پڑھ رہی تھی۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ گھر میں کیا چیز نہیں ہے اماں؟ دادی اس کے کھیل کو سیریس نہیں لیتی تھی، اس لیے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اس نے سدرا کو پلٹ کر دیکھا۔ داسی لگتا ہے یہ اماں گونگی اور بہری ہے، انہیں تھوڑا تھوڑا سب دے دو۔ دادی نے اس کی بات پر جوتا ڈھونڈا تو ملکہ اور داسی آگے بھاگ گئیں۔ انہیں کچھ فاصلے پہ یعنی دوسرے صوفے پہ پھپھو بیٹھی دکھائی دے گئیں جو سیب کی کاش کھا رہی تھیں۔ لاج ان کے پاس رک گئی۔ یہ گاؤں میں نئی لگتی ہے۔ اس نے سدرا کو دیکھا۔ جی ملکہ صاحبہ، ابھی پچھلے ہفتے ہی آئی ہے، آپ کو اطلاع دی تو تھی۔ ملکہ کے لب او کی صورت ڈھل گئے۔ اسے اب یاد آیا، اچھا تو یہ وہ عورت ہے۔ اس نے پھپھو کو نیچے سے اوپر تک دیکھا۔ پھپھو کو ویسے ہی لاج کچھ خاص پسند نہیں تھی، اس لیے اسے سامنے کھڑا دیکھ ان کے نقوش بگڑ گئے اور انہوں نے رخ موڑ لیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے لاج کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا تھا، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی، یہ وہی عورت ہے نا جس کا شوہر نشئی ہے اور اس کو مارتا پیٹتا ہے۔ تم نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ بہت مجبور ہے، اس کو سب کچھ دیتا۔ ایک منٹ۔ فرضی داسیاں آگے بڑھتی کہ پھپھو چلائیں، اپنی بکواس بند کر لو لاج، کیا بک رہی ہو؟ کچھ تمیز ہے چھوٹے بڑے کی؟ ان کی اونچی اور تیکھی آواز پہ شری جلدی سے کچن سے نکلی۔ وہ شرفا کے ساتھ رات کا کھانا بنوا رہی تھی۔ اس نے باہر آ کر اپنی نانی کو دیکھا، پھر ماں کو، اور لاج کے قریب آ کر رک گئی۔ لاج نے بھویں سکیڑ کر پھپھو کو دیکھا۔ داسی، تم نے ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ عورت زبان دراز ہے؟ اگر تم ہمیں پہلے بتا دیتی تو ہمیں اس کے پٹنے کا کوئی ملال نہ ہوتا، بلکہ اب تم اس کی گردن مار دو، کیونکہ اس نے ملکہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس کا مر جانا اب طے ہے۔ پھر اس نے بپھری شیرنی کی طرح سانس بھرتی پھپھو کی طرف انگلی اٹھائی۔ تمہاری موت اب طے ہے۔ پھپھو کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ لاج کا خون پی جائے۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑنا چاہا کہ شری آگے آ گئی۔ امی بچی ہے۔ اس نے لاج کو اپنے پیچھے کیا۔ پھپھو نے اسے گھورا۔ تم درمیان سے ہٹ جاؤ۔ انہیں جلال آ گیا تھا، اس لیے دادی کو درمیان میں بولنا پڑا۔ انہوں نے تسبیح رکھی اور پھپھو کو دیکھا۔ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ پتہ بھی ہے بچی ہے، پورا دن بکواس کرتی ہے، تم کیوں توجہ دیتی ہو؟ پھپھو نے پھولے تنفس سے اپنی ماں کو دیکھا۔ بی جان، یہ اب بچی نہیں ہے، اس پہ ابھی لگام نہ ڈالی تو ایسی ہی زبان ہو جائے گی، کل کو جب سسرال جائے گی تو چھتر پڑیں گے۔ دادی کو ان کی بات بری لگی۔ بس کر دو، اب ایسا بھی کیا ہو گیا ہے، اور تم اس کی فکر نہ کرو۔ میں اس کا رشتہ ایسے جگہ کروں گی جو اس سے محبت کرتا ہوگا۔ لاج نے حیرانی سے پلٹ کر اپنی آزاد خیال دادی کو دیکھا۔ بی جان، یعنی لو میرج؟ وہ بھاگ کر بی جان کے پاس آ گئی۔ بی جان نے اپنی زبان دانتوں میں دبا لی۔ کس کے سامنے کہہ دیا؟ انہوں نے خود کو ڈانٹا۔ تم جاؤ اب یہ بال باندھو اور سر پہ دوپٹہ لے کر بیٹھ جاؤ، دارین آئے گا تو غصہ کرے گا۔ دادی نے بات بدلی۔ لاج نے سرنامے ہلایا۔ پہلے بات مکمل کریں۔ وہ ضد کرنے لگی۔ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ شری ہلکا سا ہنس کر سر جھٹکتی کچن میں چلی گئی۔ سدرا بھی لاج کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بی جان کے لیے لاج اور سدرا ایک جیسی ہی تھی۔ شرفا ان کی پرانی ملازمہ تھی۔ اس کے بچوں سے کبھی بی جان نے فرق نہیں رکھا تھا، اور پھپھو اب منہ میں کچھ بڑبڑاتی اٹھ کر کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ بی جان نے لاج کا کان پکڑا۔ تم اب لگ رہا ہے مجھ سے مار کھانی ہے۔ جو کہہ رہی ہوں کرو جا کر، دیکھو مغرب ہونے والی ہے، اب دارین آ جائے گا۔ لاج کو پتہ چل گیا دادی بات مکمل نہیں کریں گی، اس لیے سر جھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ میں بھی بال باندھ لوں گی، پر اس سے پہلے میں نے لان میں جانا ہے، مجھے ایک کام ہے۔ اس نے سدرا کو کوہنی ماری تو وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ لاج پہلے وہ کرو جو کہا ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ سب کروں گی، لیکن پہلے وہ کروں گی
جو میں نے سوچا ہے، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ دادی پیچھے سے اسے ڈانٹ رہی تھی، لیکن وہ تقریباً بھاگنے والے انداز سے لاؤنج سے نکل رہی تھی۔ ابھی وہ راہداری کے سرے پہ ہی پہنچی تھی کہ دارین اچانک سے اس کے سامنے آ گیا اور وہ اس کے سینے سے ٹکرا کر گر جاتی اگر وہ اس کا بازو نہ پکڑ لیتا۔ لاج کے کھلے لمبے بال جھٹکے سے بکھر گئے اور اس نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں۔ اسے لگا تھا وہ گر جائے گی۔ پھر اس نے دھیرے دھیرے سے آنکھیں کھولی، شاہ کو دیکھا، پھر فرش کو دیکھا، سینے پہ ہاتھ رکھا۔ شکر ہے گری نہیں۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور کھڑی ہو گئی۔ شاہ کے ہاتھ میں ویسے ہی اس کا بازو تھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اب چہرہ اٹھا کر شاہ کی سیاہ آنکھوں میں تک رہی تھی۔ کہاں جا رہی تھی؟ وہ گمبھیر لہجے سے بولا۔ لاج نے پلٹ کر دیکھا، اس کی دوست بھاگ چکی تھی اور دادی بھی اٹھ کر شاید وضو کرنے چلی گئی تھی۔ میدان بالکل خالی تھا، بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی جان سے نکلنے لگی۔ شاہ باہر جا رہی تھی۔ اس کی آواز گھٹنے لگی۔ اس نے اپنا بازو چھڑانا چاہا، لیکن شاہ اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ اس وقت لاج نے تھوک نکلا۔ نہیں، مجھے یاد آیا، میں نے کمرے میں جانا ہے۔ اس کی ساری ہوا نکل گئی تھی۔ ابھی جو ملکہ بنی گھوم رہی تھی، اب اس کا خود کا دم نکلنے کو ہو رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے باہر مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں اور تمہارا دوپٹہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ لاج نے اسے دیکھا، پھر اس کی نظریں پھسل کر شاہ کے کاندھوں کی شال پہ رک گئیں۔ اس نے آزاد بازو سے شاہ کی شال کھینچی اور اسے ڈھانپ لیا۔ اب آپ کی شال سے ڈھانپ لیتی ہوں، پھر دوپٹے سے ڈھانپ لوں گی۔ کچن سے نکلی شیریں نے اپنا سر پیٹ لیا اور شاہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ جاؤ اپنے کمرے میں اب تمہیں ایسے نہ دیکھ لوں۔ چلو جاؤ، شاباش۔ آخر میں اس نے کچھ نرمی سے کہا۔ لاج نے سکون کا سانس لیا، جیسے اس کا اب سانس بحال ہوا ہو۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی اور دارین شاہ کے شانوں پہ موجود اس کی کالی شال اپنے گرد لپیٹ کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے بال چہرے پہ آ رہے تھے۔ اس نے چند قدم آگے بڑھا کر پلٹ کر شاہ کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لاج کو لگا وہ اسے گھور رہا ہے، اس لیے جلدی جلدی قدم اٹھاتی سیڑھیوں پہ چڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد شاہ نے سر جھٹکا اور لاؤنج میں آ کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ شری تب اس کے پاس آئی تھی۔ چائے لاؤں شاہ؟ شاہ آنکھیں بند کر کے صوفے سے سر ٹکا کر کن پٹی مچ رہا تھا۔ شری کی آواز پہ اس نے آنکھیں کھولی۔ نہیں، ابھی نہیں، میں ابھی فریش ہوں گا، پھر کھانے کے بعد۔ سلونی رنگت والی دراز قد لڑکی نے سر کو خم دیا۔ بنگال کا حسن اپنی آنکھوں میں بھر لینے کے بعد وہ لڑکی شاہ کو محبت سے تک رہی تھی۔ دل کے کسی گوشے میں ہر دم یہ خواہش رہتی تھی کہ وہ شاہ کے قریب رہے، اتنا کہ شاہ بس اس کا ہو جائے۔ میں نے آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں۔ وہ اس کے سارے کام خود کرتی تھی اور اب شاہ کو بھی عادت سی ہو گئی تھی۔ جب بھی اسے کچھ نہ ملتا وہ شری کو آواز لگاتا۔ لاج زیادہ تنگ کرتی تو وہ شری کے حوالے کر کے کہتا، اسے سمجھاؤ، اور شری لاج کو تب تک سمجھاتی جب تک وہ مان نہ جاتی۔ شری چاہتی تھی کہ شاہ بالکل پریشان نہ ہو۔ شاہ تبھی لاج کے معاملے میں زیادہ فکر مند بھی نہیں رہتا تھا۔ شری کے آنے کے بعد اس نے لاج کو کافی اچھے سے سنبھال لیا تھا اور بہت حد تک شاہ کو بھی۔ شاہ اس کے بتانے پہ سر کو جنبش دیتا کھڑا ہو گیا۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، وہ سرسری سا بتا کر اوپر اپنے کمرے میں جانے کی جانب چلا گیا۔ شری کی نظریں اب اسی کا طواف کرتی رہیں گی۔ وہ کھل کر اب سانس لے گی۔ گھر میں شاہ کی خوشبو بکھر گئی تھی۔ وہ جب کمرے میں جا رہا تھا اس وقت لاج اپنے کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ اپنے دوپٹے میں الجھی سی چل رہی تھی۔ بڑے سے دوپٹے کو اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا، لیکن سر پہ وہ پھر بھی نہیں تھا۔ بال وہ باندھ چکی تھی۔ اس نے جب شاہ کو دیکھا تو ٹھٹک کر رک گئی۔ لگتا ہے اب پھر یہ ڈانٹیں گے، دل میں سوچا، پھر جلدی سے بولی، شاہ میں نے بال بھی باندھ لیے ہیں اور سر پہ دوپٹہ بھی لے لیا۔ اس نے بے ڈھب طریقے سے دوپٹے کا سرا سر پہ جمایا۔ شاہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ لاج نے لبوں پہ زبان پھیری۔ میں نے پھپھو کی لپسٹک نہیں لگائی، پھپھو کی قسم شاہ۔ وہ جب بھی جھوٹ بولتی پھپھو کی قسم کھا لیتی تھی۔ شاہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ اس کے گرد سے اتارا، پھر اسے اچھے سے اس کے سر پہ ڈال کر اس نے لاج کی ٹھوڑی پکڑی۔ جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے، آخری بار کہہ رہا ہوں یہ میں تمہیں۔ لاج کے وجود میں لرزش ہونے لگی تھی۔
شاہ کو لگا اتنا کافی ہے، اس لیے وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لاج نے دوپٹہ سر سے اتارا، چٹیا آگے کی، پھر سینے پہ ہاتھ رکھا، سکون کا سانس لیا۔ جھوٹ کہاں کہہ رہی تھی جب لگائی ہی نہیں؟ لپسٹک یہ رنگ تو قدرتی ہے، سب کے ہونٹ گلابی ہوتے ہیں، لاج کے اکثر میرون ہو جاتے تھے۔ پر خیر اس نے سر جھٹکا، شاہ کی تو عادت ہے، کہہ کر وہ اچھلتی کودتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ شاہ کے کمرے کے سامنے اس نے رفتار دھیمی کی، قدموں کو پھونک پھونک کر رکھا، اور جب سیڑھیوں تک پہنچی تو پھر سے بھاگ کر نیچے اترنے لگی۔ اگر دارین شاہ اس وقت اسے دیکھ لیتا تو اس کی کلاس پھر لگتی، پر وہ بھی اپنے کمرے میں تھا۔ فریش ہونے کے بعد جب وہ اپنے بال درست کر رہا تھا تو اس کی نظریں دیوار اویز تصویر پہ پڑی، اس کے مرحوم والدین اور لاج کے والدین جو اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ ان کی اچانک موت نے کتنا کچھ بدل کر رکھ دیا تھا، اور ان سب میں جو چیز سب سے زیادہ بدلی وہ لاج اور شاہ کا رشتہ تھی۔ شاہ جب بھی اپنی یہ بات سوچتا تو اس کرب سے آنکھیں مینچ لیتا۔ لاج 7 سال کی جب اس کا نکاح دارین سے بی جان نے کروا دیا تھا، اسے وہ دن آج بھی نہیں بھولتا تھا جب بی جان نے اسے رات میں اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ پہلے ہی اعصاب شکستہ تھا، اچانک سے ہونے والی اتنی اموات نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے بی جان کے پاس آیا تھا، لیکن جو بی جان نے کہا اس بات نے اسے اور بھی شل کر دیا تھا۔ میں آج تمہارا نکاح لاج سے کر رہی ہوں۔ اس نے بی جان کو صدمے سے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بی جان نے سر ہلایا، ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، وہ کئی دنوں سے رو رہی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد یہ پہلی گفتگو تھی جو انہوں نے کسی کے ساتھ کی تھی، ورنہ مرنے والوں کے ساتھ یوں لگتا تھا اس حویلی کے سارے لوگ مر گئے، بس ایک لاج زندہ تھی جو اس وقت دارین کے کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ اکیلے سونے سے ڈرتی تھی، اس لیے کبھی دارین کے پاس چلی جاتی تو کبھی بی جان کے پاس۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اس بچی کا اب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ دارین، میں تمہیں بس ابھی یہی کہوں گی کہ تم لاج سے نکاح کر لو، میں بے فکر ہو جاؤں گی جیسے اس گھر کا رخ۔ موت نے کیا ہے، میں ڈر گئی ہوں، مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں رہا، تم بس لاج سے نکاح کر لو۔ بی جان کا لہجہ بکھرا ہوا تھا۔ دارین انہیں ویسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بی جان ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ مجھ سے 20 سال چھوٹی ہے، آپ سمجھتی ہیں 20 سال ایک بہت بڑا ایج گیپ ہوتا ہے، میرے بچوں جیسی ہے، میں کیسے؟ اسے سوچ کر ہی شرم آ رہی تھی، لیکن بی جان اپنی بات پہ مصر تھیں۔ تم یہ میرا حکم سمجھو دارین، تمہیں لاج سے نکاح کرنا ہی ہوگا۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے دادی، میں اس کا ایسے ہی خیال رکھوں گا، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ بی جان کو وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم سے جو میں نے کہا ہے تم مجھے اس کا جواب دو، تم لاج سے نکاح کر رہے ہو یا نہیں؟ وہ بی جان کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے سر نامے ہلا دیا۔ معذرت بی جان۔ بی جان کا چہرہ سپاٹ تھا، انہوں نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر میں آج یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اور لاج کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ دارین نے انہیں تعجب سے دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک دم سے آپ کے دماغ میں یہ کیا بات آ گئی؟ بی جان، کل تک تو سب ٹھیک تھا۔ ہاں کل سب ٹھیک تھا، آج سب تمہارے سامنے ہے، تو مجھے میرے سوال کا جواب دو، نکاح کر رہے ہو یا رشتہ ختم کرو گے؟ دارین کو لگا وہ کبھی بول نہیں سکے گا۔ کچھ دیر بعد بی جان کے ساتھ لاؤنج میں بی جان کی انگلی تھام کر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں مولوی اور کچھ گواہ بیٹھے تھے۔ دارین شاہ سپاٹ چہرے سے کانچ کی میز کو گھور رہا تھا۔ 7 سالہ لاج چلتی ہوئی دارین شاہ کے پاس آئی۔ بی جان اسے آگے لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے کہا مجھے شاہ کی گود میں بیٹھنا ہے۔ دارین شاہ نے اس بات پہ کرب سے آنکھیں مینچ لیں۔ کچھ دیر میں یہ 7 سالہ لڑکی اس کی بیوی بن جائے گی۔ دارین شاہ کو لگا یہی قیامت کا دن ہے۔ لاج دھیرے سے اس کے گھٹنے پہ بیٹھ کر اس کے بازو کو تھام چکی تھی۔ دارین کا وجود برف کا پتلا بن کر رہ گیا تھا۔ وہ جب بھی اسے یاد آتا تھا اس کا دکھ تازہ ہو جاتا تھا۔ اسے لاج سے محبت تھی، لیکن یہ محبت دوسری تھی، اور جب سے اس کا نکاح لاج سے ہوا تھا اس کا انداز لاج سے سرد ہو گیا تھا۔ وہ اسے ڈانٹ دیا کرتا تھا، اس کی کسی بات پہ وہ اتنا غصے میں آ جاتا تھا کہ اس کا بس نہیں چلتا تھا۔
کہ لاج کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دے۔ وہ خود اس بات پہ حیران ہو جاتا تھا کہ وہ اب لاج پہ اتنا غصہ کیوں کرتا ہے، یا شاید وہ یہ چاہتا تھا کہ لاج سمجھدار ہو جائے، لیکن ایسا اسے ممکن ہوتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جاری ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگے گی تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد اس کی نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔